हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। रबिया, ए रबिया मांग क्या मांगता है? अब मालूम हुआ हदीस के अल्फाज से कि मुस्तफा इतने पावरफुल हैं, अगर वो आसमान की जमीन मांगेगा तब भी दी जाएगी और जमीन की अगर चीज मांगेगा तब भी दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा के, हमारे नबी के ये पावर है। फरमाया सल या रबिया, रबिया मांग। क्या मांगता है? मांगने वाला हो तो ऐसा, वो दुनियादार थोड़ी थे, वो तो दीनदार थे, सहाबी थे, गुलाम थे, जान रहे थे। आका फरमाते हैं मेरे पास दुनिया आई, ये हुजूर फरमाते हैं मेरे पास दुनिया आई, मैंने उसको भगा दिया, है ना। अब हुजूर के गुलामों के आलम होगा, वो भी दुनिया पसंद नहीं करेंगे, वो भी दुनिया से मोहब्बत नहीं करेंगे जिस तरह हुजूर ने दुनिया से मोहब्बत नहीं की है। लिहाजा फरमाया असअलुका मुराफक़का फिल जन्नह, या रसूलल्लाह मैं आपसे जन्नत में रिफाकत चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस रिफाकत चाहता हूँ हुजूर, आपकी संगत हो जाए। उनका कहने का मकसद ये था, या रसूलल्लाह जिस तरह मैं यहाँ नौकरी करता हूँ इसी तरह जन्नत में भी नौकरी चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम ने इरशाद फरमाया आवा गैरा जालिक, और कुछ बोल, और कुछ दूं? ये तो तेरे मांगने पे मैंने दे दिया अपने करम से। अब जन्नत तेरी और मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा, मेरी संगत रहेगी, मेरी रिफाकत रहेगी, मेरे नजदीक रहेगा। और कुछ? आवा गैरा जालिक, और कुछ? फरमाया या रसूलल्लाह इतना काफी है, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं है हाथ इस दुआ के बाद, सुभान अल्लाह, है ना। हाथ नहीं उठते हैं अब। या रसूलल्लाह आप मिल गए, सब मिल गया। आप मिल गए तो खुदा मिल गया, आप मिल गए कायनात की हर चीज मिल गई, आप मिल गए दोनों जहान की चीजें मिल गई। अब किसी शय की मुझे तलब नहीं है, बस आपकी रिफाकत चाहिए, आपकी संगत चाहिए, है ना। लेकिन आका ने दो जुमले आखिर में इरशाद फरमाए थे आका अलैहिस्सलाम ने, है ना। फरमाया सुनो, ये तो दे दिया मैंने, जन्नत दे दी, जन्नत तुम्हारी है, मेरे साथ रहो। अब इसकी फिक्र हटाओ, अब इससे इतना करना कि तुम कसरत इबादत की करना, सजदों की कसरत करना, है ना, और सजदों की कसरत से मुझसे मदद चाहना। अब आप देखें, आप अगर पीर साहब आ जाएं और आज मुरीद कर लें तो अब मुरीद का भन्नाट हो जाता है दिमाग में, अब तो मुरीद हो गए, सब माफ। याद रखो ये बात, ये हर कोई पीर कह भी नहीं पाएगा, नारे लगा लीजिए सब माफ, समझे आप। ये हर पीर कह भी नहीं पाएगा, बात सच है, ये कड़वी जरूर है, सच है। और ये भी मालूम है कि जो कड़वी दवा होती है वो जूद असर होती है। जी जी बेशक। अगर निगल लोगे तो फायदे में रहोगे, है ना। और ये भी मालूम है कि माँ बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन जब कड़वी दवा पिलाती है तो मोहब्बत को बालाए ताक रखती है, लेकिन दवा उसके मुंह में डाल देती है। बात समझ में आ रही? माँ बच्चे से बेहद मोहब्बत करती है, उसकी एक चीख पे माँ का कलेजा हिल जाता है, लेकिन जब दवा पिलाती है, कड़वी हो दवा, और डॉक्टर कह दे कि ये उसके हक में उतार देना, कड़वी है शायद ना पिए, तो माँ सोचती है कि इस कड़वी दवा को किसी तरह हल्क में उतार दिया जाए ताकि मेरा बच्चा सही और सलामत हो जाए, शिफायाब हो जाए। ये माँ चाहती है। लिहाजा आज हमें कह दें, है ना, मजाजी माँ मान लो,
ہے دوا دے رہا ہوں، حلق کے نیچے اتار لو، تمہاری دین و دنیا سدھر جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا تھا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعانت کرنا کیسے؟ کثرت السجود، سجدوں کی کثرت سے، یعنی عبادت کو مت بھول جانا، جنت کو لے کر عبادت مت بھول جانا، عبادت کرتے رہنا، خدا کی یاد کرتے رہنا، خدا کا ذکر کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت کا لالچ تمہیں غافل کر دے۔ تو جب ایک نبی صحابی کو یہ تعلیم دے سکتا ہے، وہ بھی صحابی جس کے لیے فرمایا گیا ہو کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے جن صحابہ اکرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہو، وہ صحابی ان کو درس دیا جا رہا ہے، سنو جنت تمہاری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سجدے مت چھوڑنا، خدا کی بارگاہ میں جھکنا مت بھول جانا، نمازیں مت چھوڑنا، یہ درس دیا جا رہا ہے۔ اور یہ آج امت اگر پیر صاحب آ جائیں اور مرید کر لیں، اب سب پیر صاحب کریں، مرید کا اب کیا رہ گیا؟ اب تو وہ پیر صاحب سب لے ہی گئے۔ بتائیے آپ، سوچئے آپ، ہوتا ہی نہیں ہوتا، دماغ میں چلتا نہیں چلتا ہے؟ نہیں میرے پیارے، ایسا نہیں۔ جب پیر صاحب سے مرید ہو جاؤ تو پھر تو اور بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ تمہارے پیر کی رسوائی نہ ہو کہیں، تمہارا پیر رسوا نہ ہو جائے، تمہارے پیر کو تمہاری قوم رسوا نہ کرے، تم فلاں جگہ کے مرید ہو، تم یہ کرتے ہو، تم خانقاہ پھپون کے مرید ہو، تم یہ کرتے ہو، خانقاہ کچھوچا کے مرید ہو، تم یہ کرتے ہو، خانقاہ بریلی کے مرید ہو، تم یہ کرتے ہو، خانقاہ مالارا کے مرید ہو، تم یہ کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ خانقاہیں تمہارے چکر میں بدنام ہو جائیں۔ دھیان رکھنا اس بات کا، لہذا اپنی زندگی کو ایسے گزارو کہ تمہاری بھی زندگی صحیح ہو، تمہارے پیر کا نام روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارے پیر صاحب کا بھی نام روشن ہو جائے، اور تمہارے ذریعے جس خانقاہ سے تم بیعت ہو، مجھے یہ غرض نہیں تم کہاں سے بیعت ہو، آپ کہیں سے بھی مرید ہوں، مرید کہیں سے بھی ہوں، آپ نماز سب پر فرض ہے۔ حق ہے۔ جب نبی کریم کی نماز معاف نہیں ہوئی تو ہم اور آپ ہیں کس گنتی میں؟ اور جب نبی اپنی زبان مبارک سے اپنے غلام کو درس دے رہے ہیں سجدے مت چھوڑنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ہم اور آپ ہیں کیا کس کھیت کی مولی؟ آپ سوچئے، آپ جب غوث اعظم عبادت کر رہے تھے، آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، علماء سے سنا ہوگا، عبادت کر رہے تھے، شیطان فریب کار آیا تھا نہیں آیا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اے عبد القادر جاؤ، ہم نے تمہاری نمازیں معاف کی۔ غوث اعظم نے فرمایا ارے شیطان مردود کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ نمازیں تو نبی کی معاف نہیں ہوئی، عبد القادر جیلانی کی کیسے معاف ہو جائیں؟ پھر اس مکار نے پھر ایک ڈورا پھینکا، جال پھینکا، کہا عبد القادر تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ وہیں پھر پلٹے آپ، کہا ارے اے مردود شیطان، عبد القادر کو علم نے نہیں بچایا بلکہ عبد القادر کو اس کی رب کی رحمت نے بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اکبر المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولا کائنات، شیر خدا
علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا جشن ہے. یہ بھی انہی کا فیض ہے جو مل رہا ہے آپ کو. یہ ہمارا نہیں ہے نا، یہ انہی کا فیض ہے. شکل بدلی ہوئی ہے بس، شکل کا پھیر ہے، پیغام وہی ہے جو چلا آ رہا ہے. پیغام وہی ہے جو چلا آ رہا ہے، صرف شکلیں بدل جائیں گی بس، ہے نا. بہرحال عرض یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم با اختیار نبی، فل پاور نبی ہے نا. اب آئیے میں آیت پر لے کر آؤں گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اس کے 3 حصے کر لیجیے آپ. پہلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. سمجھ یہ نہیں آئی کہ اے ایمان والو بھی ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہی داخل ہو جاؤ، ہے نا. یہ تو ہو سکتا ہے یا کافروں کو جو ہے مخاطب کیا جاتا، یا لوگوں کو یا ایھا الناس کہا جاتا، یا ایھا الکافرون کہا جاتا، تو سمجھ آتی بات کہ چلو وہ کافر تھے اس لیے فرمایا گیا تم پورے داخل ہو جاؤ. کیوں پھر رہے ہو ادھر ادھر؟ اے لوگو تم کیوں پھر رہے ہو ادھر؟ تم بھی داخل ہو جاؤ. نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ درس کیا دینا چاہتا ہے؟ اب سنیں آپ. اب اس آیت کا شان نزول دیکھیں. آخر وجہ کیا ہے کہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا سبب کیا ہے کہ پروردگار نے ایسی آیت نازل کر دی؟ اب سنیں آپ. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے عالم تھے اسلام لانے سے پہلے، بہت بڑے عالم تھے. وہ اسلام لے آئے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑی اور حضور کی گفتگو سنی، ہے نا. دل تر آ گیا سرکار پر، دل وار دیا اور اسلام لے آئے. اب جب اسلام لے آئے، ظاہر سی بات ہے کہ یہودیت سے نکلے تھے اور اسلام کا دامن تھاما تھا. تو اب سنیں آپ، مذہب یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام، سنیچر کے دن شکار کرنا حرام، اونٹ کا دودھ پینا حرام. ٹھیک، لیکن اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے. تو انہوں نے یہ جانا کہ اس میں حرام تھا اور اسلام میں تو کچھ ایسا ہے نہیں. اگر اس کو ہم حرام ہی رکھیں اپنے اوپر تو صحیح ہے، دونوں میں عمل ہو جائے گا. دونوں پر عمل، جب میرا لفظ سنیے آپ، دونوں پر عمل ہو جائے گا. دو، اس کشتی پر بھی سوار اور اس کشتی پر بھی سوار. فوراً اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، فوراً آیت نازل ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب تمہیں کسی مذہب کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مانو تو صرف محمد رسول اللہ کی شریعت کو مانو. اب آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے. آپ ہمیں اگر انگریز کا کوئی کام اچھا لگ گیا تو ہم ادھر لڑک گئے، چلے گئے، اسلام کی پرواہ تک نہیں کی، اس کو اپنا لیا، ہے نا. انگریزی لباس اپنا لیا، انگریزی کٹنگ اپنا لی. آج دیکھ رہے ہوں گے آپ کیسی کیسی طرح طرح کی کٹنگیں چل رہی ہیں، ہے نا. اور سنیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ فرقے باطلہ ہیں ہندوستان کے اندر. آپ چلے گئے، وہاں سے کچھ پیسے ملے یا آپ کی غریبے کا جنازہ نکالا انہوں نے پیسے دے کر، ٹھیک ہے، آپ نے ان سے گڈیے لیے، پیسے لیے، تو آپ یہ سمجھ لیں کچھ دن بعد ایمان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، ہے نا. تو اب آپ
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایسا کرو یار سنیوں میں بھی رہو، یہاں بھی نعرے لگا لو آ کے سنیوں میں بیٹھ کے، اور ادھر بھی چلے جاؤ، ہوگا کیا؟ کچھ نہیں. اور اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو اور اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، اور یہاں بھی مل لو اور وہاں بھی مل لو، یہاں بھی کھا لو اور وہاں بھی کھا لو. نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اگر مانو تو اہل سنت والجماعت ہی کو ماننا پڑے گا، یہی فرقہ حق ہے، یہی فرقہ حق ہے. اگر تمہیں ماننا ہے تو اہل سنت والجماعت ہی کو ماننا پڑے گا، اسی عقیدے پر رہنا پڑے گا، تب تم کامیاب ہوگے، تب تم کہلاؤ گے کہ ہاں آج تم اسلام میں پورے داخل ہو گئے. میں اشارہ دے رہا ہوں، میں اشارہ دے کر جا رہا ہوں. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادھر ادھر مت کرنا. ایسا نہ ہو کہ اس کشتی میں سوار اور اس کشتی میں سوار ہو لیں، یہ بھی خوش ہو جائیں اور یہ بھی خوش ہو جائیں. نہیں، ایک ہی خوش ہوگا، اور دو کشتی پہ سوار ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو بے وقوفی ہے. دو کشتی پہ سوار ہونے والا ہمیشہ ڈوبے گا. بات سمجھ آ گئی؟ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت کو بار بار دہراؤ، بار بار پڑھو، اپنے آپ ہی سمجھ میں آنے لگے گا. اب آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اب ایک حصہ آیت کا یہ بھی ہے، ایک ٹکڑا یہ بھی ہے، کیا؟ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی بتائی ہوئی راستے پر مت چلو. یہ فرمایا قرآن نے، ہے نا؟ اور یہ بات یاد رکھیے. اب اس کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ قرآن نے آپ کے دشمن کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. آپ کے سامنے آپ سے چھپا نہیں ہے، اور قیامت کے دن آپ نجات حاصل نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا دشمن ہے. قرآن نے کہہ دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور دشمن کون ہے؟ شیطان، انسان کا دشمن ہے. تو آپ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے راستے پر مت چلو. شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نماز کو چھوڑ دینا شیطان کا راستہ. بات سمجھ آئے گی؟ شراب کا پی لینا شیطان کا راستہ ہے. جوا جیسا گناہ کرنا یہ بھی شیطان کا راستہ ہے. سٹا لگانا یہ بھی شیطان کا راستہ ہے. گالیاں دینا یہ بھی شیطان کا راستہ ہے. چغلی کرنا یہ بھی شیطان کا راستہ ہے. غیبت کرنا یہ بھی شیطان کا راستہ ہے. جھوٹ بولنا یہ بھی شیطان کا راستہ ہے. اور ان سب راستوں پر چل کر آپ رحمان کو خوش نہیں کر رہے ہیں بلکہ شیطان کو خوش کر رہے ہیں. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان کو خوش مت کرو اس کے راستے پر چل کر، شیطان کی پیروی مت کرو اس کے راستے پر چل کر. تو لوگوں یاد رکھو کہ یہ جتنی باتیں بتائی ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں. تو پھر فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دشمنی کیسے نبھاتا ہے؟ تمہیں بہکاتا ہے، تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، غلط خیالات پیدا کرتا ہے. اور جب شیطان وسوسے ڈالے دل میں اور غلط خیالات دل کے اندر آئے تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارے دل کو وہ مردہ کر رہا ہے، تمہارے دل کو کمزور کر رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نماز میں حلاوت نہیں ہے، نماز میں چاشنی نہیں ہے، تلاوت میں مزہ نہیں آتا ہے، تلاوت میں اچھا نہیں لگتا ہے، اچھے کام کرنے میں اچھا لگتا ہی نہیں ہے. سمجھ لو کہ تمہارے دل کو شیطان نے وسوسوں سے بہکا کر بالکل مردہ کر دیا. یہ جان لو، یہ بات واضح بات ہے بالکل، ہے نا؟ تو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت کی، پورے قوم میں مشہور تھا، بہت بڑا عابد ہے، اپنے عبادت خانے سے نکلتا ہی نہیں ہے. ایک دن شیطان نے ایک لڑکی کے پیٹ میں درد کر دیا. اس لڑکی کے پیٹ میں درد ہوا، اس کو اس عابد کے گھر لے گئے جہاں وہ رہتا تھا. کہا اس کو جھاڑ دیجئے، پھونک دیجئے تاکہ یہ صحیح ہو جائے. کہنے لگا باہر رکھو، وہیں کمرے کے اندر نہیں، عورتوں کا آنا منع ہے. لگا دیا پابندی، پانی پڑا کے دیا، جا پلا دو. لیا تھوڑی دیر کے ہمارے صحیح ہو گئی، اس کو لے گئے.
پھر درد شروع ہو گیا. پھر لے آئے اس کو وہیں اسی کے یہاں کہ ابھی آپ نے پانی پڑھ کے دیا, صحیح ہو گئی تھی. اب پھر وہ بہرحال وہ 3-4 مرتبہ شیطان نے یہ حرکت کی. اب جب اس کے گھر والے پریشان ہو گئے تو عابد سے ہاتھ جوڑے, پیر پکڑ لیے. ان عابد صاحب سے کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو اپنے یہاں رکھ لیں. وہ کہنے لگا ارے نہیں بھائی ایسے کیسے, کہ نہیں رکھ لیجیے, کیا اس میں بچی تو ہے, وہ جیسے ہماری بچی ہے ایسی آپ کی بچی. یہ شیطان کے سب وسوسے ہیں جو وہ خیالات پیدا کر رہا ہے کہ یہ کہو یہ کہو, وہ کہا جا رہا ہے. خیر عابد صاحب کا دل جو ہے موم ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ, تمہاری بچی ہماری بچی برابر ہی, چلو کوئی بات نہیں. صاحب وہ بچی وہاں رہنے لگی, پڑھ کے وہ پھونکتے رہے. ایک دن شیطان ان کے اوپر سوار ہو گیا, عابد صاحب کے اوپر. سینکڑوں سال کی عبادتیں تھیں, نمازیں تھیں, کیا کیا سب تھا ان کے پاس. شیطان حاوی ہوا اور اس لڑکی کو خوبصورت شکل میں اس کے سامنے پیش کر دیا. شیطان کا کام ہی یہی ہے, پیش کر دیا. اس کا دل آ گیا عابد کا, اور اس نے اس لڑکی سے بدکاری کر لی. اب جب بدکاری کر لی شیطان بھاگ گیا, اس کا کام تو ہو گیا. اب جو اسے کرانا تھا ساری عبادتیں بیکار, سب کچھ بیکار ہو گیا. اب اس نے کہا اب کیا کریں, اب تو بہت برا ہو گیا اور اس بدکاری سے حمل ٹھہر گیا. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا اس بچی کا, اب اسے کہاں چھپائیں گے. قوم کے سامنے منہ کالا ہوگا, قوم مارے گی, گالیاں دے گی, برا برا کہے گی. اس نے اس فکر سے اس بچی کا قتل کر دیا. شیطان نے کروا دیا قتل. قتل کرنے کے بعد اس کو وہیں دفنا دیا, رات میں کسی حصے میں دفنا دیا. اب وہ لوگ آئے کہ صاحب بچی دے دو. اب شیطان گیا وہاں, جانے کے بعد کہا بچی لے آؤ, صحیح ہو گئی ہے. اب وہ پہنچے, صاحب بچی دے دو. تو عابد صاحب نے کہا رک جاؤ, ابھی کچھ دن ہیں اور میں وظیفہ کر کے بالکل صحیح کر دوں اس کو, اس کے بعد لے آنا. کہ ٹھیک ہے چلیے. پھر کچھ دن بعد پھر آ گئے وہ, شیطان نے بہکایا جاؤ صحیح ہو گئی, وہ لے آؤ. تیسری مرتبہ جب لوٹ کے جا رہے تو شیطان نے راستے میں کہا کیوں چکر میں اس کے, اس نے مار دیا. ارے مار دیا کہاں, اندر گھس کے دیکھو اس کمرے میں. وہ گئے صاحب اندر, لوگ گئے وہاں پہنچے, دیکھا تو وہاں لڑکی تھی نہیں, پکڑ لیا اس کی مار لگانا شروع کی. بتاؤ کہاں, تم نے دفنایا کہاں یہ بتا دو بس. شیطان نے تو خیال ڈال دیا تھا نا دل میں, دفنایا کہاں یہ بتا دو. تب اس نے بتایا, تب اس لڑکی کو نکالا گیا. اب آپ دیکھیں کہ شیطان اپنے کیسے حربے استعمال کرتا ہے اور سینکڑوں سال کی عبادات کو کیسے خراب کر دیتا ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے راستے پر مت چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے نا. تو آپ اب سمجھ گئے کہ شیطان کیسا ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو سب کو شیطان سے بچنا چاہیے, ہے نا. اور اس کی پیروی نہ کریں, غلط کام نہ کریں, بس اس کی پیروی ہو ہی نہیں سکتی. اچھے کام کریں. لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو پروردگار شیطان کے غلط وسوسوں سے محفوظ فرمائے اور اس کے شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں. لمرا ایجنسی, امین آباد, لکھنؤ. موبائل نمبر 9935055789.